तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, आज हम बहुत एक अहम मौजू पर बात करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रियासत जिसका लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं या आजकल हमारी सियासी बहस व मुबाहिसे का हिस्सा है, उसको हम समझ सकें कि रियासत क्या होती है, रियासत का तस्वुर क्या है और रियासत के साथ साथ जो शहरियत है यानी सिटीज़नशिप है, इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ होता है और ये किस तरह से चलना चाहिए या चलता है या इसकी क्या मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। तो मुख्तसर वक्त में हम कोशिश करते हैं कि रियासत के पहले तस्वुर को समझें। दोस्तों, ये समझना पड़ेगा कि रियासत एक ऐसा फिनोमेना है, एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एक ढांचा होता है जो सॉवरन भी हो और जिसको गवर्न भी किया जाता हो, यानी एक वो आज़ाद हो और दूसरा उसके अंदर कोई निज़ाम हुकूमत और तरीक़त होना चाहिए, वो रियासत होती है। यानी एक ऐसा पॉलिटिकल बॉडी जो एक डेफिनेट एरिया में कायम की जाए और उसको वो सॉवरन भी हो। जो सॉवरन नहीं होगी वो रियासत नहीं होती है, वो किसी की टेरिटरी हो सकती है। तो रियासत को सॉवरन होना ज़रूरी है और दूसरा ये है कि उसको गवर्न भी किया जाता हो। हम बहुत सारी रियासतें देख सकते हैं कि जो अभी गवर्न नहीं हो पा रही हैं, तो वो रियासतों की उस डेफिनेशन में नहीं आते। सो बुनियादी तौर पर यह है कि एक ऐसा पॉलिटिकल बॉडी हो जिसके पास एक टेरिटरी हो, जो सॉवरन भी हो और जिसका एक निज़ाम हुकूमत और तरीक़ा हो। तो ये हमारी रियासत का एक बुनियादी तस्वुर है। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ़ बहसें हैं, इसके ऊपर बहुत सारे जो इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट्स भी हैं और आजकल की जब हम बात करते हैं तो रियासत के तस्वुर के हवाले से बहुत सारे इबहाम भी मौजूद हैं, लेकिन एक डेफिनेशन पर सबका इत्तफाक है कि रियासत अपने एक ख़ास उसके अंदर काम करती है और वो बहुत सारे अपने हकूक़ शहरियों से हासिल करती है और उनको हकूक़ देती भी है। तो ये दो तरीके से है। तो जो लोग रियासत बनाते हैं उनको भी हकूक़ देती है और वो फिर अपने कुछ हकूक़ रियासत को देते हैं। तो रियासत जो है वो, जब आप रियासत के एक शहरी बन जाते हैं तो आप अपने बहुत सारे हकूक़ सरेंडर भी करते हैं और आप उनको ये इख्तियार देते हैं कि वो आपको गवर्न कर सके अंडर सर्टन लॉज और अंडर सर्टन पॉलिसीज़। तो ये बुनियादी बात है कि वैसे तो आपने सुना होगा कि शहरी हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और उसकी जो बुनियाद है वो आज़ाद है, लेकिन जब एक इंसान एक रियासत का शहरी बन जाता है तो फिर वो उसके हकूक़ भी हो जाते हैं और उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी हो जाती हैं, उसकी ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब आप रियासत के शहरी बन जाते हैं तो फिर आपकी कुछ फ्रीडम जो होती हैं वो आपको मिलती हैं और कुछ फ्रीडम आप सरेंडर करते हैं। अच्छा, बहुत सारी इसके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किए जाते भी हैं कि रियासत को के जो नाम होते हैं वो क्या है। मसलन रिपब्लिक एक उसका नाम है, जैसे सॉल्विक रिपब्लिक है, उसका एक नाम है कि ये रिपब्लिक रियासत है। इसी तरह कन्फेडरेशन भी एक रियासत का नाम है कि मुख्तलिफ कन्फेडरेशंस हैं दुनिया के अंदर, जैसे स्विस एक कन्फेडरेशन है, तो वो भी एक रियासत का टाइटल है। इसी तरह मोनार्कीज़ हैं, वो भी रियासत हैं, ये भी एक टाइटल दिया जाता है। फिर किंगडम्स हैं, वो भी रियासत का नाम है और रियासत मुख्तलिफ टाइटल से पुकारा जाता है। इसी तरह जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो भी एक स्टेट्स की एक यूनिटी है। तो बहुत सारी स्टेट्स ने भी मिलकर एक स्टेट को, एक लार्जर स्टेट को क्रिएट किया। तो ये समझने की ज़रूरत है कि रियासतों की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं और वो उसके टाइटल से नज़र आता है। आप देख लीजिए आज की दुनिया में जो रियासतें हैं वो मुख्तलिफ टाइटल्स के साथ जानी पहचानी जाती हैं और ज़ाहिर तो उस टाइटल के साथ उनका करैक्टर भी सामने नज़र आता है। जैसे कुछ रियासतों ने अपने साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का नाम रखा है, तो इसका मतलब ये बताना चाहिए कि हम जमहूरी रिपब्लिक हैं। कुछ हैं जो अपने आप को मज़हब के नाम से भी पुकारती हैं, वो थोड़ी हैं लेकिन हैं, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक हम सुनते हैं। तो फिर कुछ अपने आप को आइडियालॉजी या फेथ के नाम से भी करते हैं। लेकिन जो दुनिया में ज़्यादा रियासतें हैं रही हैं वो नेशन स्टेट्स हैं, यानी ख़ास तरह के एथनिक ग्रुप जो है, जो मेजॉरिटी में होता है, वो अपनी रियासतें बनाते हैं और फिर वो अपने आप को एक ख़ास नेशन स्टेट के तौर पर डिफ़ाइन भी करते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर हम बात समझ आ गई तो फिर रियासत के मुख्तलिफ साइज़ भी होते हैं। कुछ हैं जो बड़ी रियासतें हैं, जैसे अगर आप कुछ साल में आज से कुछ 25-30 साल पहले की तारीख देखें तो एक यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर,
وہ بہت ساری ریاستوں کا مجموعہ تھا اور انہوں نے ایک یونین بنا لی تھی. تو وہ اپنے طور پر بھی ریاستیں تھیں لیکن ان تمام ریاستوں نے مل کر ایک یونین بھی بنائی ہوئی تھی. اسی طرح امریکہ کی بھی مثال دی جا سکتی ہے کہ جہاں پر 51 یا 52 ریاستیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مل کر ایک یونین بنا لی ہے. تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ریاستیں چھوٹی ریاستوں سے مل کر بھی بنتی ہیں اور وہ اپنے طور پر لوکل ساورن بھی ہوتی ہیں لیکن ایک بڑی ساورینٹی بھی وہ کریٹ کرتی ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ افریقہ میں یا لیٹن امریکہ میں بہت چھوٹی ریاستیں بھی ہیں. اور سب سے اچھا جو تصور دنیا میں آیا ہے وہ سٹی اسٹیٹس کا بھی آیا ہے. مثلا ہانگ کانگ ایک شہر ہے لیکن وہ اپنی طور پر ایک ریاست ہے اور اس وقت وہ ویسے عمومی طور پر چائنا کے اس کے نظام کے تحت آتی ہے لیکن چائنا نے یہ ایگری کیا ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ ارینجمنٹ کے ساتھ چلیں گے. ایک اسٹیٹ ارینجمنٹ جو چائنا کا باقی علاقوں پر ہے اور ایک ہانگ کانگ کے لیے ہے. تو ہانگ کانگ ایک سٹی اسٹیٹ بھی ہے اور یہ بہت سالوں سے اگر آپ دیکھیں پچھلے 100 سال سے وہ ایک سٹی اسٹیٹ کے طور پر بھی چلا. تو چھوٹی ریاستیں بھی ہیں اور بڑی ریاستیں بھی ہیں. تو مختلف کمپوزیشن کے ساتھ ریاستیں قائم ہوتی ہیں چلائی جاتی ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان کی آئیڈینٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے جیسے نیشن اسٹیٹس ہیں یا جیسے ریلیجن کی اسٹیٹس بھی ہیں دنیا کے اندر. اچھا اب اگر نیشن اسٹیٹس کو ہم دیکھیں تو نیشن اسٹیٹس کے کریکٹر بنیادی طور پر ان کی کلچرل اور پولیٹیکل کمیونٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ یورپ میں دیکھیں سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ سوئس جو کمیونٹی ہے اس کی ایک فیڈریشن ہے. اس کے اندر جرمنز بھی آئے, اس کے اندر اور قومیں بھی آئیں لیکن انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو اپنی ایک نیشن یعنی کلچر اس کے ساتھ جوڑا ہے. اسی طرح ہمیں اور بہت ساری مثالیں بھی دنیا میں نیشن اسٹیٹس کی ملتی ہیں. اچھا یہ بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا اب ضروری ہے کہ ریاست کے ساتھ 3 قوتیں جڑی ہوتی ہیں. ایک سول سوسائٹی, وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریاست کا براہ راست حصہ نہیں ہوتے لیکن وہ ریاست کو بنانے یا چلانے میں معاون ہوتے ہیں, وہ سول سوسائٹی ہوتی ہے. دوسری جو ہوتی ہے اس کا جو بنیادی فورس ہے وہ ہے پولیٹیکل سوسائٹی. پولیٹیکل سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو کہ وہ عناصر ہوتے ہیں سیاسی جو کہ ریاست کو چلانے کا حصہ بنتے ہیں. اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, کوئی الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہو کر آتے ہیں, کچھ جو ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنلی یہ رائٹ مل جاتے ہیں. تو یہ دوسری فورس ہوتی ہے پولیٹیکل فورس. تیسری فورس جو آج کی دنیا میں ہے جو ریاست کے ساتھ جڑتی ہے وہ پولیٹیکل اکانومی. جو ملٹی نیشنلز ہیں یا جو کاروبار کرتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں, جن کے بڑے بڑے یا جو منڈیاں چلاتے ہیں, وہ بھی اب ایک تیسری فورس بن گئی ہے. وہ ویسے تو گلوبل اسٹیٹ کا حصہ ہیں لیکن وہ لوکل فورس اسٹیٹ کے اندر بھی بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. تو یہ 3 بنیادی فورسز ہیں جو کہ ریاست کے ساتھ ڈیفائن ہوتی ہیں. دیکھیں ریاست 3 بنیادی عناصر کا مجموعہ بھی ہوتی ہے. ایک وہ قوتیں ہیں جو سول سوسائٹی کہلاتی ہے. یہ وہ قوتیں ہوتی ہیں جو کہ ریاست کا ڈائریکٹ حصہ نہیں ہوتی لیکن ریاست کو چلانے, اس کے پالیسی میکنگ اور اس کی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. دوسری ہے پولیٹیکل سوسائٹی. یہ وہ قوتیں ہوتی ہیں جو کہ ایک خاص عمل کے ساتھ سٹیزن کے ساتھ جوڑ کر یعنی شہریوں کے ساتھ ایک پروسیس کے ذریعے ریاست کے اداروں کا حصہ بنتے ہیں اور پھر وہ ظاہر جمہوری عوامل میں یا اس میں تو وہ باقاعدہ حکومت کا سازی کرتی ہیں اور اس کا حصہ بنتی ہے. یہ پولیٹیکل سوسائٹی ہوتی ہے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس طرح کے پولیٹیکل تھنک ٹینکس ہیں, وہ پھر اس کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی وقت ریاست کا حصہ بھی بنتے ہیں. تیسرا ہے پولیٹیکل اکانومی جو کہ معیشت کا نظام ہے. وہ ظاہر بات ہے وہ ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہوتا لیکن ریاست ان کو ریگولیٹ کرتی ہے. لیکن وہ ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں ریاست کو کھڑا کرنے میں اور چلانے میں, اس کے ریونیوز دینے میں اور ریاست کے جو معاشی معاملات ہیں اس کا وہ بنیادی حصہ ہوتے ہیں. یہ 3 بنیادی قوتیں. لیکن ان ساری قوتوں میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ایک شہری کا, ایک شہریت کا. اچھا شہریت جو ہوتی ہے جس کو ہم سٹیزن شپ بھی کہتے ہیں, وہ ایک ریاست اور ایک انڈیویجول کے درمیان ریلیشن شپ ہوتا ہے جس میں شہری اپنی یہ اظہار کرتے ہیں یا کرتا ہے یا کرتی ہے کہ ہم آج سے اس ریاست کے کا حصہ ہیں, اس کے سٹیزنز ہیں اور جو اس کے قوانین اور پالیسیاں ہوں گی وہ ہم پر عمل درآمد ان کا ہو سکتا ہے. اس کے بدلے میں ریاست ان کو کچھ انٹائٹلمنٹس دیتی ہے, کچھ رائٹس دیتی ہے
اور وہ پھر سٹیزن کو وہ فریڈمز ملتی ہیں. تو یہ ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے ایک شہری کا اور ایک ریاست کا. اچھا سٹیزنز کیا ہوتے ہیں؟ سٹیزنز کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں, کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. رائٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ پھر باقاعدہ تحریر کیے جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے. ایک اس کا بڑا حصہ تو ملک کے آئین کے ذریعے آتا ہے, اور آج کل کی دنیا میں بین الاقوامی طور پر بھی رائٹس دیے جاتے ہیں. جیسے یونائٹڈ نیشن ایک بڑا سورس ہے سٹیزنز کو رائٹس دینے کا, اور وہ ظاہر بات ڈیفائن کرتے ہیں. اس کی گارنٹر ریاست ہی ہوتی ہے, لیکن اس کو ڈیفائن انٹرنیشنلی کیا جاتا ہے. جیسے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں UDHR ہے, وہ انٹرنیشنل رائٹس ہیں جو سٹیزن کو ملتی ہیں. پھر اس کی ڈیوٹیز ہیں جو اس کو ادا کرنی پڑتی ہیں, اور پھر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. رسپانسبلٹیز میں جیسے ٹیکسیشن ہے, اس کو ملٹری سروس اس کی رسپانسبلٹی میں آ سکتا ہے. اگر ریاست چاہے تو اپنے شہری کو یہ آرڈر دے سکتی ہے. تو رائٹس, ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کے ساتھ پھر ایک سٹیزن شپ کا ڈیفینیشن بنتی ہے. اچھا دوستو, ایک بنیادی بات جو آج تک جس پر بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اور شہریوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ کیسے واضح کیا جائے. ایک اس کو کہتے ہیں سماجی معاہدہ, جس کو سوشل کانٹریکٹ بھی کہتے ہیں. سوشل کانٹریکٹ دراصل ایک ریاست اور شہری کے درمیان ایک ٹیسٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جی ہاں, آج کے بعد ہم یہ طے کرتے ہیں کہ بحیثیت شہری ایک ریاست کے ہم آپ کو یہ حقوق دیں گے, اور وہ لکھے جاتے ہیں. اس کو ایک جمہوری طریقے سے ایک پارلیمنٹ کے ذریعے انڈورس کروایا جاتا ہے, اور پھر وہ اس کے لیے جو باقی عدالتیں ہیں وہ اس کو گارنٹی کرتی ہیں. تو یہ ایک شہری اور ریاست کے درمیان سوشل کانٹریکٹ بنائے جاتے ہیں, اور اسی سوشل کانٹریکٹ کے لیے ہی پھر ریاست اپنے پلر کھڑے کرتی ہے. اب وہ 3 پلرز ہوتے ہیں جو آئیڈیل ڈیفینیشن میں ہیں. ایک ہوتے ہیں لیجسلیٹو, جو کہ قانون سازی کرتے ہیں, جن میں اسمبلی ہیں, پارلیمنٹس ہیں, مختلف طریقے کے اور فورم دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں. کوئی کانگریس بناتا ہے, کوئی سینٹ بناتا ہے, لیکن ایک لیجسلیچر ہوتا ہے جو کہ قانون سازی کرتا ہے. دوسرا جو ریاست اپنا اسٹرکچر کھڑا کرتی ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹو یعنی ایگزیکٹوز, جن کے ذریعے پھر وہ قوانین عمل درآمد کیے جاتے ہیں, اور پبلک بینیفٹ کے لیے یعنی عوام کی بہتری کے لیے جو منصوبے ہیں یا جو طریقہ کار ہے پھر وہ ایگزیکٹوز کے ذریعے لیا جاتا ہے. اور جو ہماری آج کل کی ڈیفینیشن میں جو حکومت سازی ہے وہ اصل میں ایگزیکٹوز کا کام ہے, اور وہ اسی سے ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے وہ ایگزیکٹوز جو ہے وہ ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کا جو بنیاد ہے وہ تو ایک پرماننٹ ریاستی ادارے ہوتے ہیں جو کہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں, لیکن الیکٹڈ جو ہے وہ گورنمنٹ الیکشن کے ذریعے آتی ہے جو اس کو سپروائز کرتی ہے. اور تیسرا بڑا اہم پلر جو ریاست کھڑا کرتی ہے وہ جوڈیشری کا ہے, اور جوڈیشری اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ اگر سٹیزنز کو یہ لگے کہ ان کے کوئی رائٹس سلب ہوئے ہیں یا ان کی کوئی ڈگنیٹی یا ان کی کوئی پروٹیکشن کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ پھر عدالت پہ جا سکتے ہیں. اور عدالت ایک اہم پلر ہے ریاست کا, اور اس کے اندر پہ ایگزیکٹوز اور ایون لیجسلیٹرز بھی اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں بہت سارے معاملات کے اندر. خاص طور پر جو سماجی معاہدہ جس کو ہم کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں آج کل کے ٹرم میں, اس کے تحت جو مسائل ہیں پھر وہ عدالتوں میں بھی سنے جاتے ہیں. پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد نیچے جاتے جائیں تو پھر کرمنل کورٹس بھی ہیں اور سول میٹرز کے بھی کورٹس. تو یہ 3 بنیادی پلر بنائے جاتے ہیں. لیکن چوتھا پلر آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ بنا ہے, وہ آپ کا میڈیا ہے, جو کہ ان تینوں سے بیونڈ ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کی آواز پہنچاتا ہے, کیونکہ لوگوں کی آواز ادروائز نہ لیجسلیٹرز تک نہ اور دیگر ریاست کے جو ادارے ان تک پہنچ نہیں پاتی. تو یہ بھی میڈیا کا کردار ہوتا ہے. تو آج کل کی بحث میں یہ بحث بھی ہے کہ کیا میڈیا ایک ریاست کا چوتھا ستون ہے. تو زیادہ تر لوگوں کا اتفاق یہ ہے کہ ہاں, میڈیا جو ہے ریاست کا ایک اہم ستون اس کو مانا جانا چاہیے. اچھا دوستو, اب ذرا تھوڑا سا ماضی میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ سوشل کانٹریکٹنگ کا جو سلسلہ یہ کہاں سے آتا ہے. یہ جب تک تو کنگشپس تھیں, چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں یا بڑی ریاستیں تھیں جن کے اوپر بڑے خاندان جو ہیں یا بڑی قومیں جو ہیں اس پر رول کرتی تھیں, تو وہاں پر لوگوں کو صرف اس کام کے لیے رکھا جاتا تھا کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے یا ریاست کی جو تابع داری ہے وہ کرنی ہے. ان کو کوئی رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. پھر ریوالٹس ہونے شروع ہو گئے, لوگوں نے کہا جی ہم تو صرف دینے والے ہیں,
ہمیں کیوں نہیں رائٹ ملتا کہ ہم بھی بتائیں ریاست کو کہ ہمارے معاملات کیا ہیں اور ہماری حقوق کیا ہیں؟ تو پھر ایک بحث چھڑی، اور پہلی دفعہ اگر دیکھا جائے تو 12ویں صدی میں تقریباً 1215 میں ایک پہلا سوشل کانٹریکٹ تحریر کیا گیا جس کو ہم میگنا کارٹا کہتے ہیں یا دوسری زبان میں گریٹ چارٹر کہتے ہیں. 1215 میں یہ لکھا گیا. وہ اصل میں اس زمانے کے بادشاہوں اور وہاں کے جو ریبلز تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ ریبلز نے کہا کہ جی ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی، ہم سب کچھ مانتے ہیں ریاست کی لیکن ریاست ہمیں دیتی کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ معاہدہ لکھا گیا. وہ الگ بات ہے کہ اس معاملے پر بہت سال لگے کہ وہ ریاست اور یہ جو ان کے جو شہری ہیں ان کے درمیان معاہدے کی پاسداری ہو نہیں پا رہی تھی. تو 3-4 دفعہ ایسے گریٹ چارٹرز لکھے گئے، 1215، 1216، 1225 اور پھر آخر کار 1297 میں گریٹ چارٹر جو لکھا گیا وہ ایک قسم کا پہلا کہتے ہیں ویل اسٹیبلش کانسٹیٹیوشن تھا. اچھا، یہ جو میگنا کارٹا یا کانسٹیٹیوشن یا سوشل کانٹریکٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں، یہ دراصل ایک ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرتا ہے شہری اور ریاست کے درمیان. مطلب ریاست یہ تو کہہ سکتی ہے کہ جی آپ ہمیں چلانے کے لیے آپ ٹیکس دیں، ریاست یہ تو کہہ سکتی ہے کہ یہ جو میں نے قانون بنایا ہے اس کی آپ عملداری کریں، یہ سب تو ریاست کہہ سکتی ہے، اس کا رائٹ ہوتا ہے. لیکن ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ وہ شہریوں کو جو ان کی فلاح کے لیے یا بہتری کے لیے جو چیزیں چاہیے اس کو ڈینائی کرے، یا ایک ایسے شہری کے جو اس کو حقوق چاہیے وہ اس سے کرے. تو پھر یہ سوشل کانٹریکٹ مدد کرتا ہے کہ یہ لکھا جائے، اس کو تحریر کیا جائے. اور پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ پارلیمنٹس کے ذریعے ڈیبیٹ ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے، یا لوگوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں، ظاہر ہے سارے لوگوں سے تو نہیں پوچھا جا سکتا، تو پھر ایک اسمبلی کا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے الیکشن کے ذریعے لوگ جاتے ہیں، پھر وہ اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن پہ بحث کرتے ہیں اور لوگوں کے مفادات کو آئین کا حصہ بناتے ہیں. سو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک بڑی اسٹرگل ہے، ایک بڑی جدوجہد ہے لوگوں کی. یہ جو آج کل کے آئین ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کہ لوگوں نے اسٹرگل کر کے آخرکار اپنے حقوق حاصل کیے ہیں اور اپنے جو سٹیزن شپ کا رائٹس ہیں وہ حاصل کیے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آج بھی بہت ساری ریاستیں سٹیزن شپ رائٹس کو اس طرح سے گارنٹی نہیں کرتی ہیں، اور بہت سارے اگر آپ دیکھیں خطوں میں، ملکوں کے اندر یہ ابھی بھی تنازعات چل رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریاست کے اصول پسند نہیں ہیں، یا ریاست کی جو جبر ہے وہ ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو نتیجے میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ریولوشنز آتے ہیں، ریوالٹس ہوتے ہیں، ریبلز کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے یہ ایک بنیاد ہے ریاست اور شہری کے درمیان ہم آہنگی کو کریٹ کرنے کی. اور جو امن دنیا میں تباہ ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریاستیں اپنے شہریوں کو نہ تحفظ دیتی ہیں، نہ ان کو فریڈمز دیتی ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بحث دنیا بھر میں ہو رہی ہے کہ بھی ریاستیں جبر کرتی ہیں، دباتی ہیں شہریوں کو، ان کے حقوق ان کو نہیں دیتی، تو نتیجہ میں پھر لوگ ریبل کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے دنیا کے بہت سارے خطوں میں آج بھی بغاوتیں ہیں، ریاستوں کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے اصولوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دنیا کا پیس ہے یا ایک کسی علاقے کا یا اپنے ملک کا امن ہے، وہ آ ہی نہیں سکتا جب تک ریاست اور شہریوں کے درمیان تعلق اور برابری اور اس کے درمیان جو ڈگنیٹی ہے وہ قائم نہ رہے. اس لیے یہ بحث بار بار اٹھتی ہے کہ کیا صرف ریاست ہی سب کچھ کر سکتی ہے اور شہریوں کا کوئی وہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ بحث کو آگے لے کر جانا چاہیے. اچھا، پہلے شروع میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ یہ بات طے ہے کہ ٹھیک ہے شہری اپنی کچھ فریڈمز سرنڈر کرتے ہیں ریاست کے لیے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ شہری اپنی فنڈامنٹل فریڈم سے سرنڈر کرے. مطلب وہ یہ کہے کہ جی مجھے زندہ رہنے کا، مجھے ڈگنیٹی کا، رسپیکٹ کا مجھے حق ہونا چاہیے. ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ میرا زندہ رہنے کا حق مجھ سے چھین لے یا میری رسپیکٹ کا حق مجھ سے چھین لے. تو یہ باتیں ریاست کو سمجھنی چاہیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملات بار بار اٹھتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شہری کی جو سپیس ہوتی ہے، مطلب شہری کی ایک اپنی سپیس ہے، وہ اس کی فیملی ہے، اس کا جو گھر ہے. ابھی تک ریاست کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا دنیا میں کہ وہ گھر کے اندر بھی
جو شہری کی آزادی ہے اس کو سرو کرے. لیکن آج کل کی دنیا میں یہ بھی ہونے لگ گیا ہے. جو جابر ریاستیں ہیں وہ جا کر شہریوں کی پرائیویٹ سپیسز کو بھی انویڈ کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جب تک طے نہیں ہوتا ہے کہ ریاستیں رسپیکٹ کریں انڈیویجول ڈگنیٹی کو، اس کی پرائیویٹ سپیس کو، اس کی پروٹیکشن کو، میرا خیال ہے کہ یہ معاملات چلتے جائیں گے. اچھا، کچھ کرٹیکل تھیوریز ہیں ریاست کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ کانسنٹ ٹو گورن. لوگ رائے دیتے ہیں، مطلب آپ نے دیکھا الیکشن کیا ہوتے ہیں، الیکشن سے میں لوگوں کی کانسنٹ لینے کا طریقہ کار ہے. بڑی ریاستیں ہیں، کروڑوں کے حساب سے شہری ہیں زیادہ تر ریاستوں کے، تو وہ کیسے اپنا حق دے سکتے ہیں؟ تو پھر وہ ایک کانسنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ گورن کریں. اس کو ہم الیکشن کہتے ہیں. پھر ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. تو ایک تھیوری تو یہ ہے کہ وہ کانسنٹ دے دیں ہمیں، وہ 5 سال کی کانسنٹ ہے، اس کے بعد جو حکومت قائم ہوگی ہے وہ اپنی مرضی منشا سے چلتی رہے. ایک تو یہ تھیوری ہے. دوسری یہ ہے کہ جو نیچرل لاز اور کانسٹیٹیوشنل کہ بھی نیچرل لاز کو طے کر لیا جائے، باقی جو ہے وہ ریاست پر چھوڑ دیا جائے. اس میں بھی مسائل ہیں. یعنی جب تک لوگوں کی کانسنٹ بار بار نہ آپ لیں، کوئی بھی قانون آپ بناتے ہیں، ریاست بناتی ہے، تو لوگوں کی رائے کے بغیر بنے گی تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی، اور آپ اس پر امپوز نہیں کر سکتے ہیں شہریوں پر کہ وہ ہر آدمی اس کو مانے. سو میرا یہ خیال ہے کہ کانسنٹ کے بغیر ریاست اور شہریوں کے درمیان جو معاملات ہیں اگر چلائے جاتے ہیں تو وہ غلط ہوتے ہیں، اور اس سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پھر ایک اور تھیوری ہے ٹیسٹ کانسنٹ کی، کہ چونکہ ہم نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تھا 3 لاکھ 4 لاکھ ووٹرز نے، تو اب اس نمائندے کی مرضی پر ہے کہ کون سا قانون بنا دے، آپ مت بولیں. یہ ٹیسٹ کانسنٹ ہوتی ہے. اس پہ بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لوگوں سے پوچھنا چاہیے. اسی لیے دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب قانون بنائے جائیں تو پہلے لوگوں سے رائے لی جائے، لوگوں تک بھیجا جائے. ضروری نہیں کہ اس کا نمائندہ جو بات کرے گا، اور وہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو نمائندہ ہے وہ سارے ہی اپنے ووٹرز کی نمائندگی کر رہا ہو، وہ ایک چھوٹی میجورٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اس کے ساتھ ایک ایکسپلیسٹ کانسنٹ کی تھیوری بھی آتی ہے. ایکسپلیسٹ کانسنٹ یہ ہوتی ہے کہ نہیں، سب سے پوچھا جائے. یہ جو ریفرینڈمز ہوتے ہیں وہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ شارٹ کویشچن کے ذریعے عام لوگوں سے رائے لی جائے کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس قانون کے بارے میں، یا اس پالیسی کے بارے میں، یا اس حکم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو پھر وہ عام لوگوں تک بھی رائے لی جاتی ہے. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلیسٹ کانسنٹ. دنیا میں بہت سارے ریاستوں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ کے معاملات ہوتے ہیں زیادہ بڑے سطح پر، اس میں ایکسپلیسٹ کانسنٹ لی جاتی ہے کہ جی آپ پہلے بتائیں. ٹھیک ہے، ہم پارلیمنٹ سے بھی پوچھیں گے، لیکن ہمیں ہر شہری سے بھی رائے لینی ہے. پھر ایک اور جو تھیوری ہے اس کے والنٹیئرزم کی ہے. یہ بنیادی بات ہے کہ شہری خود اپنے طور پر بہت سارے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ریاست کی محدود وسائل ہیں، ریاست ہر کام نہیں کر سکتی، تو ہم کچھ کام کر لیتے ہیں. تعلیم نہیں دے سکتی 100% لوگوں کو، صحت نہیں دے سکتی، تو کچھ شہری کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اپنے طور پر رضاکارانہ طور پر یہ کام کریں. جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ریاست کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ بھی معاملات آج کل ڈسپیوٹڈ ہیں دنیا بھر میں کہ جو لوگ خود اپنے کام کرتے ہیں، ریاست اس کو بھی روکنے کی کہتی ہے، کیونکہ وہ ان کے جو پولیٹیکل انٹرسٹ بن جاتے ہیں، اگر اس کے تصادم بنتا ہے تو وہ اس کو بھی روکنے کی کوشش. تو یہ بنیادی بات ہے کہ کانسنٹ، والنٹیئرزم اور ایکول ریلیشن شپ کے بغیر نہ شہری اور نہ ریاست صحیح طور پر ہارمونیسلی چل سکتی ہے. سو ہمیں اس پر بحث کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ جو بنیادی بات میں جہاں پر کنکلوژن کروں گا وہ یہ ہے کہ ریاستیں لوگ بناتے ہیں، لوگوں کو ریاست نہیں بناتی ہے. جب لوگ بناتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے فریڈمز اور اپنی انٹائٹلمنٹ کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ معاملات ریاست دیکھے، کچھ معاملات ہم پر چھوڑ دیے جائیں. اگر یہ تناسب قائم نہیں رہے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ بگاڑ وہیں سے پیدا ہوتا ہے. اور جو سوشل کانٹریکٹنگ ہے، کانسٹیٹیوشنلزم ہے، وہ اسی لیے ہی اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ یہ واحد معاہدہ ہے جس کے اندر ریاست اور شہری مل کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے رائٹس کو اکنالج کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر یہی چند باتیں ہی سمجھ لی جائیں آج کی دنیا میں تو بہت سارے بگاڑ اور تنازعات سے بچا جا سکتا ہے. بہت شکریہ.